नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज मौजू है दर्द शकीक़ा, माइग्रेन, आधा सर का दर्द, जिसे आधा सीसी का दर्द भी कहा जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और मुख्तलिफ़ इसके इलाज भी हैं, लेकिन तिब नबवी में इसका इलाज बहुत सहल और जल्द असर करने वाला है। और मेरे ख़्याल है कि तिब नबवी से हेपेटाइटिस, ज़ियाबेतिस और कैंसर, इनके सैकड़ों हज़ारों मरीज़ शिफायाब हो चुके हैं हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम 3-4 साल में। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जिन्हें माइग्रेन था सालों से, 4 साल, 10 साल, बल्कि एक केस मेरे पास आया 10 साल पुराना केस। 1 माह में अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें तिब नबवी की नुस्खों की बरकत से दर्द शकीक़ा से, माइग्रेन से निजात हासिल हुई। आज इस पर बात करेंगे। साथ ही ये कि क्या एहतियातें हैं, ग़िज़ा की परहेज़ वग़ैरह क्या हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम में इलाज पेश किया जाता है, लेकिन मुनासिब यह है कि किसी मालिज से भी मशवरा कर लिया जाए। ख़ास तौर से अगर आप हकीम हज़रात की अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तिब नबवी की अद्वियात को इस्तेमाल करने से पहले हकीम हज़रात से बात की जानी चाहिए। फिर डॉक्टर्स को भी इस बारे में इत्तला दी जा सकती है कि आप ये दवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सूरत में, क्योंकि माइग्रेन में एक ऐसा मरहला भी आता है कि दर्द शुरू हुआ, ये दर्द ज़्यादातर सुबह के वक्त शुरू होता है और किसी हमारा जो हेमिस्फीयर है, कोई ना कोई एक हिस्सा इसमें मुतासिर होता है। या तो सीधे हाथ सर में दर्द होगा या बाएं हाथ होगा, और लेकिन महसूस ऐसा होता है कि सारा ही सर दुख रहा है। इसमें बाज़ औक़ात दर्द की शिद्दत की वजह से तय भी हो जाती है, जो कुछ मैदे में होता है वो निकल आता है, या फिर नाउज़िया होता है, उबकाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, और जैसे जैसे सूरज निकलता जाता है इसके दर्द में इजाफ़ा होता जाता है। अज़ियतनाक होता है और अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। इसमें सबसे पहले तो ये कि हमें जहाँ सारे इलाज हम करते हैं सूरह फ़ातिहा को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि सूरह फ़ातिहा की ताकीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार फरमाई, और सूरह फ़ातिहा को सूरह शिफ़ा करार दिया, और शिफ़ा होती है मेडिसिन से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फ़ातिहा को, जिसे हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, ये नमाज़ में पढ़ी जाती है। बहुत से लोग सूरह फ़ातिहा से वाकिफ़ नहीं हैं, तो इस सूरह को अपने साथ पढ़ा जाए। सुबह जब सूरज निकलता है तो आपकी आँख खुलती है, आप एक तो मामूल बनाइए कि आप धूप निकलने से पहले जागेंगे। सबसे पहला उसूल इसमें ये है, सूरज की किरण से पहले आपकी आंखें खुलनी हैं, और उसे हम कहते हैं फजर में जागना। और अगर उससे भी पहले यानी कि तहज्जुद में अगर जागा जाए तो ये बहुत फ़ायदा देता है सर के दर्द वालों को, और ख़ास तौर से माइग्रेन वालों को या आधे सर के दर्द वालों को। और उसके बाद फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफ़हूम है कि बेहतरीन नाश्ता वो है जो सुबह जल्दी कर लिया जाए। हमने ये देखा है कि माइग्रेन में वो लोग ज़्यादा शिकार होते हैं, सब नहीं लेकिन ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो जाग चुके हैं, और जागने के बाद उन्होंने कोई काम काज शुरू कर दिया, किसी ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया, किसी ने टीवी लगा लिया, और 1-1 घंटा गुजर गया है और वो नाश्ता नहीं कर रहे। ये चीज़ें सर का दर्द पैदा करती हैं, मैदे में वरम तक आ सकता है खाली पेट कोई कामकाज करने से। तो इसलिए इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये फरमाया कि बेहतरीन नाश्ता वो है, ये मफ़हूम है कि जो सुबह जल्दी कर लिया जाए। तो प्रोफेसर फ़ानगॉट की मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि सुबह का नाश्ता जल्दी करने से मुराद इस हदीस की रोशनी में ये है कि जब इंसान की आँख खुलती है तो उसके पास 30 मिनट होते हैं। 30 मिनट तक उसके पास एनर्जी मौजूद है कि वो उठ जाए, वाशरूम चला जाए, आने के बाद मिसवाक कर ले, ब्रश कर ले, और फिर मुँह हाथ धो ले, वज़ू करके फिर नमाज़ भी पढ़ ले। ये सारे काम 30 मिनट में अक्सर हो जाया करते हैं। नमाज़ पढ़ते ही फ़ौरन उसे कोई ना कोई चीज़ खानी है, और वो कहते हैं कि चाहे आधा एक बिस्कुट ही क्यों ना खा ले,
وہ اس وقت کھا لے. اگر وہ ایک بسکٹ کھا لے یا اس کے مقدار کے برابر ایک کھجور، ہم مثال دے سکتے ہیں، ایک کھجور لے لے یا کوئی چیز ایک صبح جلدی کھا لی جائے. اب اس شخص کو اگر مائیگرین یا آدھے سر کا درد یا سر کا درد نہیں ہے تو یہ ہمیشہ اس سے محفوظ رہے گا، اور اگر اسے ہے تو یہ محسوس کرے گا کچھ دنوں کے بعد صبح جلدی ناشتہ کرنے کے بعد کہ اس کے درد کی جو اذیت تھی اس میں کچھ کمی آنا شروع ہوئی ہے. اگرچہ اس سے درد تو کم نہیں ہوگا یا ختم نہیں ہوگا، لیکن اس میں کمی ضرور آنا شروع ہوگی، اور وہ درد ایسا ہوگا کہ آپ برداشت بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ اب آپ کے جسم کو غذا وقت پر مل چکی ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ سورج نکلنے سے پہلے جاگنا چاہیے ایسے لوگوں کو. یہ اس کے بعد دوبارہ سو سکتے ہیں، دوپہر کے وقت میں دوبارہ سویا جا سکتا ہے. اور ایک خاص بات یہ، مائیگرین یا آدھے سر کے درد کا شکار افراد وہ رات جلدی سو جائیں تو بھی انہیں درد کی اذیت سے اس میں کمی آ جاتی ہے. اور یہ ابو داؤد کی اور احمد بن حنبل سے روایت ہے، دونوں احادیث میں، دونوں کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد رات سونے کے لیے کہا. بخاری میں بھی میں نے ایک جگہ پڑھا. اس کا مفہوم یہی ہے کہ رات کو جلدی سونے کی تاکید کی گئی، خاص طور سے عشاء کے بعد تو باتیں کرنا، فضول باتیں کرنے کو منع کر دیا گیا، جبکہ ہمارے ہاں تو پورے کاروبار ہو رہے ہوتے ہیں. طب نبوی کے مطابق آج جو زندگی گزاری جا رہی ہے، ہم بار بار مثال ہمیں دینی پڑتی ہے، سارا یورپ، فرانس، امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی، ہالینڈ، اسکینڈینیویا، بینیلکس، یہ تمام کے تمام 7 بجے ان کے کاروبار بند ہو چکے ہوتے ہیں. 10 بجے یہ سب کے سب اپنے بیڈ میں ہوتے ہیں. ان کی میجورٹی 80% افراد اپنے اپنے بیڈ میں جا کر آرام کر رہے ہوتے ہیں. نیند اگرچہ نہیں آ رہی، لیکن اپنے دن کے ایکٹیویٹیز کا جو اختتام کر دیا جاتا ہے. یہ اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہوگا مائیگرین والوں کو کہ مغرب کے وقت یا مغرب سے آدھے گھنٹے بعد تک کا وقت بنایا جائے کھانا کھانے کا. اس کے بعد پھر عشاء کی نماز آتی ہے، عشاء کی نماز ادا کی جائے، اور یا کھانا کھانے کے بعد کوئی ایک طویل واک کی جائے. ساتھ ہی اگر 10 بجے تک بھی یا کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد تک کا وقت ہوتا ہے، 3 گھنٹے کے بعد اپنے آپ کو، اپنے جسم کے وزن کو بیڈ کے حوالے کر دیا جائے. بیڈ اس وزن کو اٹھائے. پہلے تو آپ نے خود اٹھایا ہوا ہے، یا تو آپ کی اسپائن اٹھا رہی ہے یا آپ کے پاؤں اٹھا رہے ہیں اس وزن کو، لیکن بعد میں آپ نے بیڈ کے حوالے خود کو کر دیا. اب انسان کے جسم کے اندر ایک نیا دور شروع ہوا ہے، اسے ہم کہتے ہیں مینٹیننس. احمد اور ابو داؤد کی دونوں احادیث مبارکہ میں ہمارے سامنے جو ایک نچوڑ آتا ہے، جو ایک ریسرچ جو اس پر ہوئی ہے کہ رات کو مفہوم یہ بھی ہے کہ رات کو اپنے چراغوں کو بجھا دیا جائے، اندھیرا کر دیا جائے. اور ہم جانتے ہیں کہ مائیگرین والوں کے لیے اندھیرا بہت ہی کارآمد ہے. روشنی جتنی ہوگی ان کے اذیت میں اضافہ ہوگا، لیکن ان کو اندھیرے میں بٹھا دیا جائے وہ سکون میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح ان کی تھراپی ہوگی. ادویات اپنی جگہ، لیکن یہ عادات اپنی تبدیل کرنا ہوں گی. رات کو جب انسان سو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں جب اندھیرا دیکھ لیتی ہیں یا اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کے تقریباً 3 گھنٹے بعد تک اس کے پاس وقت ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کا اگر وہ سو گیا تو اس کو سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈاکٹر رکھا ہے، ایک معالج رکھا ہے، وہ اس کے سارے علاج شروع کر دیتا ہے. اس شخص کے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس شخص کے جو جلدی سو جائے اور چراغوں کو بجھا دے، اندھیرا کر کے سوئے. 0 کا بلب ہم لگاتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہمیں اندھیرے میں سونا چاہیے. اس سے انشاءاللہ اس مرض سے، اس طرح سے میں نجات مل سکتی ہے. وہ لوگ جو جلدی سو جاتے ہیں، ان کی مینٹننس، ان کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. انہیں اس میں چاہے کینسر والا ہے تو رات اللہ تعالیٰ اس کے کینسر کا بھی علاج کرتے ہیں. اگر اس کو ہیپاٹائٹس ہے تو رات کے دوران جب وہ سو رہا ہے اس کے ہیپاٹائٹس کا اللہ تعالیٰ خود علاج کرتے ہیں اس کے جسم کے اندر موجود نظام کے ذریعے، جسے ہم پائنیل یا پینیل گلینڈ کہتے ہیں، جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے، اور اس میں سے ایک سیکریشن نکلتی ہے. وہ سیکریشن میلاٹونین وغیرہ یہ جا کر جسم پر نیند بھی طاری کرتی ہے اور سارے اعضاء کو اطلاع بھی دیتی ہے کہ اب یہ جسم، انسان اب یہ سوئے گا. منقہ کا کورس اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقع کا ایک کورس کیا کرتے تھے، جسے ہم نبیذ کے نام سے جانتے ہیں، منقع کی نبیذ۔ نبیذ اس چیز کو کہتے ہیں جو پانی میں کسی چیز کو بھگو دیا جائے اور اس کے اثرات کو پانی میں لے لیا جائے اور پھر وہ پانی نوش کیا جائے، پیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طب سے علاج کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس کی انرجی کی وجہ سے، کیونکہ بہت طاقتور انرجی، اس لیے ایک نبی کو 40 افراد کی قوت دی جاتی ہے کہ اس نے وحی جیسی طاقتور چیز کو اپنے جسم میں اتارنا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس کے نتیجے میں اکثر سر درد رہا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نبیذ استعمال کرتے، اور اس میں منقع کی نبیذ کے بارے میں ہم نے جب بھی کسی مائیگرین والے کو منقع کی نبیذ بتائی، الحمدللہ سب کو افاقہ ہوا۔ لیکن ہم اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، اور ابن ماجہ میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی درد سر ہوتا تو آپ اپنے سر پر مہندی کا لیپ کرتے، مہندی کا پلاسٹر چڑھاتے اور فرماتے کہ یہ صدا کے لیے خدا کے حکم سے نافع ہے۔ صدا سر کا درد ہے، اور اس کے لیے آپ نے سر پر مہندی کا لیپ لگانے کے لیے کہا۔ مہندی خالص مہندی ہو، پتوں کو لیا جائے، خالص پتے لے کے گھر میں سکھا لیجئے اس کو، یا اسی پتوں کو ان کا پیسٹ بنا لیجئے، تازہ پتوں کا پیسٹ بھی بنایا جاتا ہے، اور انہیں سر پر لگا لیا جائے، بالوں میں جیسے مہندی لگائی جاتی ہے، تو آدھے سر کے درد سے یا پورے سر کے درد سے یہ چیز محفوظ رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے، اور خود بھی آپ یہی کیا کرتے تھے۔ اسی طرح منقع کی نبیذ کی ہم بات کر رہے تھے کہ منقع کی نبیذ استعمال کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے 15 17 یا 19 یا 21 دانے، یہ اپنے مرض کی شدت کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں، منقع لیجئے اور اسے کسی صاف پانی میں 1 یا 2 منٹ بھگو لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو اوپر رنگ تھا یا کچھ جو گرد و غبار لگا تھا وہ نکل کر پانی میں شامل ہو گیا ہے، تو اسے ایک بار اور پانی سے نکال کے صاف کر لیجئے۔ اب اسے کھول کر اس کے بیج نکال کر اسے پھینک دیجئے، اور بیج نکالنے کے بعد منقع کو 1 گلاس پانی میں رات بھگو دیا جائے۔ یہ خیال رکھا جائے کہ یہ المونیم، سلور وغیرہ کا گلاس نہ ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلور کے، چاندی کے گلاس میں پینے سے منع فرمایا ہے، اور سلور سے ملتی جلتی خاصیت والی جو دھات ہے ہمارے پاس میٹل، وہ المونیم ہے اس وقت، تو المونیم کے گلاس میں نہ ہو۔ اسے ڈھک کر رکھ دیجئے ساری رات، یہ کسی ایسی جگہ پہ رکھا جائے کہ جہاں کسی کیڑے مکوڑوں کے آنے کا اندیشہ نہ ہو، چیونٹیوں کے آنے کا اندیشہ نہ ہو۔ یہ کرنے کے بعد آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو برش وغیرہ کرنے کے بعد نماز پڑھ کر اس گلاس میں جو منقع ہے اس کو کسی چیز سے دبائیے تاکہ اس کا عرق نکل کے پانی میں شامل ہو۔ اس کے بعد اس پانی کو صبح نہار منہ پی جائیے۔ انشاءاللہ 15 دن میں، 20 دن میں آپ محسوس کریں گے کہ مائیگرین کی شدت میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اس کورس کو کم از کم 2 سے 3 ماہ تک جاری رکھیے۔ دوسری ادویات کے ساتھ اگر اس منقع کی نبیذ کو استعمال کیا جائے تو الحمدللہ بہت سارے ہمارے مریض اس سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ قسط شیری کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ سر کے درد کا علاج ہے، تو سر کے درد کے لیے قسط شیری کو استعمال کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ پسی ہوئی قسط شیری آدھا چائے کا چمچہ ناشتے کے بعد، اور ½ ٹی اسپون آدھا چائے کا چمچہ رات کھانے کے بعد استعمال کیا جائے۔ تھوڑے سے پانی کے ساتھ اس کو پیا جا سکتا ہے کھانے کے بعد۔ اگر اس کے زیادہ اچھے اثرات حاصل کرنے ہوں تو ان ادویات کو کھانے کے 30 منٹ کے بعد استعمال کیا جائے، اس وقت اثرات زیادہ بہتر مرتب ہوتے ہیں۔ دھوپ میں جانے سے بچا جائے اور تیز روشنی سے بچا جائے۔ تیز روشنی مائیگرین میں اضافہ کرتی ہے، آنکھوں کو نڈھال کرتی ہے، اور وہ شخص درد کی شدت سے بھی بے حال ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے تیز دھوپ میں جاتے وقت اگر جانا ضروری ہو تو سن گلاسز استعمال کیے جائیں جو کہ ڈارک ہوں، گہرے رنگوں والے
چشمے استعمال کیے جائیں، دھوپ کے چشمے استعمال کیے جائیں، تو اس سے کافی حد تک 50-60-70% تک حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ بغیر چشموں کے باہر جائیں گے تو دھوپ کی شدت آپ کے درد کو ملٹیپلائی کر دے گی اور اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر کچھ چیزیں کھانے سے متعلق ہیں، اس میں ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں جو آپ کے جو ٹمپریچر ہے، درجہ حرارت آپ کے جسم کو اس کو گرا دے یا اس کو ہائی کر دیں۔ اور نیند اس میں پوری لی جاتی ہے، نیند کو بھرپور لیا جائے، زیادہ سونے سے بھی اعتراض کیا جائے، لیکن نیند وقت پر ہو اور بھرپور ہو۔ پرسکون ماحول میں رہنے سے بھی مائیگرین کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کے شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انجیر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر بعض اوقات کانسٹیپیشن ساتھ ہوا کرتا ہے مائیگرین میں، اکثر لوگوں کو قبض بھی ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ وہ صحیح طرح سو نہیں پاتے، اور جب انسان سو نہیں پائے گا تو نتیجتاً اس کو قبض ہو جاتا ہے، اور یہ مزید بے چینی اور چونکہ اس سے گیسز بنتی ہیں، گیسز کے بننے سے وہ تبخیر کی وجہ سے سر کے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اسٹریس میں آتا ہے، انزائٹی اور بے چینی اس میں طاری ہوتی ہے، یہ چیز بڑھاتی ہے سر کے درد کو۔ تو اس میں انجیر استعمال کی جائے۔ انجیر کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ اعصابی طور پر جو ہمارا اعصابی نظام ہے اس کو مضبوط کرتی ہے، تو ہر کھانے کے بعد 2-3 انجیر کھا لی جائے، اور بہتر یہ ہے کہ انجیر کو پہلے پانی میں 2-3-4 گھنٹے بھگو لیا جائے، صبح جو انجیر استعمال کرنی ہے اسے رات بھگو لیا جائے، جو دوپہر استعمال کرنی ہے اسے صبح، اور جو رات استعمال کرنی ہے اسے دوپہر میں بھگو لیا جائے۔ تو اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس پر لگا ہوا گرد و غبار صاف ہو جاتا ہے، اور گرد و غبار کے ساتھ وہ چبانے میں نرم ہو جاتی ہے، ورنہ انجیر بہت سخت سی ہوتی ہے اور عام آدمی اس کو چبانے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، تو نرم کر کے آسانی سے اسے چبایا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جن میں دانتوں کا مسئلہ ہے، چبا نہیں سکتے، تو وہ اس کا تھوڑے سے پانی میں یا کسی چیز میں شیک بنا کر اسے نگل بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ مہندی کا لیپ، جیسے ہم نے بتایا کہ مہندی کو باریک پیس لیا جائے پانی میں، لیکن ایک اور چیز ہے، اگر اس کو سرکے میں پیس لیا جائے تو ایسے لوگ جن کو مائیگرین ہوتا ہے لیکن بلڈ پریشر بھی ان کا ہائی ہے تو انہیں یہ چیز بہت فائدہ دے گی، لیکن جن کا بلڈ ٹمپریچر یا بلڈ پریشر لو ہے، کم درجہ حرارت ہے، جسم بھی ٹھنڈا رہتا ہے، وہ مہندی کا لیپ نہ لگائیں، بلکہ وہ ہمارے دیگر نسخے طب نبوی کے استعمال کر لیں۔ اسی طرح خوشبوئیں، مختلف قدرتی خوشبوئیں اس مرض میں فائدہ مند ہوتی ہیں، لیکن یہ جو مصنوعی خوشبوئیں ہیں یہ اضافہ کرتی ہیں مائیگرین کے شدت میں۔ تو مصنوعی خوشبوؤں سے، عطریات سے جو عطر بنائے جاتے ہیں کیمیکل سے، ان سے ذرا محفوظ رہا جائے، ان سے دور رہا جائے، اور مختلف پھولوں کی خوشبوئیں استعمال کی جا سکتی ہیں، قدرتی خوشبوئیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اب غذا کی طرف آتے ہیں۔ غذا میں جو کا دلیہ بھی اس مرض کی شدت کو کم کرتا ہے۔ جو کے دلیے میں اگر انجیر ملا لی جائے 1 یا 2، یا اور اگر آپ انجیر نہیں کھا رہے اس دن تو آپ کھجور ملا سکتے ہیں، 1 یا 2 کھجوریں کاٹ کے اس میں 1 پلیٹ جو کے دلیے میں ڈال دی جائیں تو یہ سارا دن آپ کو پرسکون رکھے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ مائیگرین ہو تو رہا ہے لیکن شدت اس کی نہیں ہے۔ کھانے پینے کے اوقات، کہ کھانا پیٹ بھر کر کھانے والے افراد کو بھی مائیگرین کی شدت میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے، تو ایسے افراد کھانا کم کھائیں اور کوشش یہ کریں کہ شوربے دار چیزیں ہوں۔ اب حدیث مبارکہ میں سرید کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم ابن ماجہ میں بھی، جس کا مفہوم ہے کہ سرید تمام کھانوں کا سردار ہے۔ اب سرید اتنی سادی سی چیز ہے، لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے مطابق بنایا جائے تو آپ نے فرمایا کہ سارے کھانوں کا سردار ہے۔ اسے گوشت کو شوربے دار بنایا جاتا ہے، یا یہ بھی ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہو وہ شوربے دار بنا لی جائے اور روٹی اسے لگا کر کھانے کی بجائے اس میں چور لی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو کی روٹی ہوا کرتی تھی، جو کہ آج کے دور میں بہت طاقتور چیز سمجھی جاتی ہے، بہت نایاب سی چیز ہے، بہت مہنگی ہے،
تو آٹا خالص نہ گندم کا نہ ہو بلکہ اس میں ملا دیا جائے جو کے آٹے کو، اور جب شوربے دار سالن تیار ہو جائے تو یہ روٹی اس میں چور دی جائے، 5-7 منٹ کے لیے رکھ دیا جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ اسے کھانے کے بعد آپ کا اعصابی نظام جو کہ دردوں کو برداشت کرتا ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے۔ اور اس طرح یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے اعمال جو کہ آسان سے ہیں، ہم نے کھانا ہی ہے، ہم کیوں نہ سرید کھا لیں۔ صبح اٹھ کر ہم نے کچھ نہ کچھ تو پینا ہے، ہم کیوں نہ نبیذ پی لیں۔ کوئی نہ کوئی دوا استعمال کرنی ہے، قسط شیریں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دردوں کا علاج ہے، تو ناشتے کے رات کھانے کے بعد قسط شیریں استعمال کر لیا جائے۔ ایک اور چیز ہے کہ جنہیں گیسز کے مسائل ہوتے ہیں تو انہیں بھی بہت تنگ کرتا ہے مائیگرین، درد شقیقہ۔ آج کل تربوز اور خربوزہ موجود ہے۔ تربوز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ اکثر آپ ہمارے پروگرام میں یہ حدیث مبارکہ سنتے بھی ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو دھو کر صاف کر دیتا ہے، پیٹ سے بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھیں، اور ایک اور اسی کا جز ہے حدیث کا کہ بلغم کو نکالتا ہے، اور درد شقیقہ دراصل بلغم کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، تو ہمیں تربوز کھانا چاہیے۔ ادویات کے ساتھ، ان تمام باتوں کے ساتھ، تمام احتیاطوں کے ساتھ اب ہمیں جو فروٹس استعمال کرنے ہیں وہ ہے تربوز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کھانے سے پہلے استعمال کیا جائے۔ تو ڈاکٹر خالد غزنوی اور پروفیسر CEO یہ کہتے ہیں کہ 40 منٹ 50 منٹ پہلے کھا کے ختم کر دیا جائے، یعنی جب تربوز کھایا گیا ہے اس کے 40 منٹ کے بعد کھانا کھایا جائے، تو یہ اس سے بہترین عمل کوئی نہیں۔ کھانے پینے کی غذائی جو سائنس ہے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں۔ اب تربوز نہ ملے تو خربوزہ اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سردیوں میں گرما اور سردہ، یہ دو چیزیں آتی ہیں، گرما اور سردہ، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے کھانے سے پہلے، ان کا نرم گودا استعمال کریں۔ اس کی مقدار کیا ہو؟ تربوز کو اگر استعمال کیا جائے خاص طور سے مائیگرین والے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدھا پاؤ گودا حاصل کیا جائے، پورا تربوز آدھا پاؤ نہ ہو، گودا آدھا پاؤ، 130 گرام، یہ اس کی خوراک ہے۔ یہ کھانے سے پہلے استعمال کر لیا جائے، یا اس کو شیک کر لیا جائے، اس کا گلاس بنا کر پی لیا جائے۔ خربوزے کو بھی بغیر کسی دودھ کے یا کسی چیز کے آمیزش کے ان کو شربت بنا کر بھی پیا جا سکتا ہے۔ اور مزید گفتگو کرتے ہیں مائیگرین کے حوالے سے طب نبوی کی روشنی میں۔ سر درد، آدھا سر درد، درد شقیقہ، مائیگرین، اس پر ہم آج گفتگو کر رہے ہیں۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے اور حدیث نمبر ہے 2055 2055۔ اس میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی نے درد سر کی شکایت کی تو آپ نے اسے حجامہ کروانے کے لیے کہا، اور اگر درد پا یعنی پاؤں کے درد کی شکایت کی تو آپ نے مہندی لگانے کے لیے کہا۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ اگر سر کا درد کسی کو ہوتا تو آپ نے پہلے تو اسے بھی ہنا کا لیپ کرنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے ایک اور یہاں چیز عنایت فرمائی، وہ ہے کپنگ تھراپی، حجامہ کرانا۔ حجامے کے ذریعے سے جو فاسد مادے یعنی کہ جو ٹاکسینز ہمارے خون میں دوڑ رہی تھیں وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ ٹاکسینز تھیں جو درد شقیقہ کا باعث بنتی ہیں، یا ایک اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو حجامہ لگانے سے، حجامہ کرنے سے سر کا درد ٹھیک ہو جایا کرتا ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ کئی مریضوں نے حجامہ کرایا اور انہیں مائیگرین سے نجات حاصل ہوئی۔ تو ایک اور اس میں جو ماہرین ہیں وہ پوائنٹس جانتے ہیں کہ کس جگہ سے پن کرنا ہے، اور سوراخ کر کے، یا اکثر تو یہ پن کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور وہاں سے خون کو حاصل کرنا ہے کہ ایک کپ لگا دیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس میں پریشر کی وجہ سے وہ خون باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، کپ بھر جاتا ہے۔ اس طرح کے 2-3 کپ لگائے جاتے ہیں، اور ہفتہ وار یا ہر 20 دن کے بعد اس طرح کے 2-3 سٹنگ ہوتی ہیں حجامے کی۔ اس میں جہاں دیگر ادویات استعمال کرنی ہیں، اور آج جو پروگرام میں اتنی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں مائیگرین سے متعلق، ان تمام چیزوں کو بھی ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی اگر حجامہ کرا لیا جائے تو انشاءاللہ
اس سے مزید اس مرض سے ہمیں نجات حاصل ہوگی۔ حجامہ بھی انشاءاللہ حجامہ دراصل ایک ایسا آرٹ ہے کہ جو سرجری سے، طب نبوی کا جو سرجری کا شعبہ ہے اس سے یہ تعلق رکھتا ہے، تو اس کے لیے ایک بہت ماہر شخص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کم از کم اس کا میڈیکل بیک گراؤنڈ اتنا ہو کہ اسے 8-10 سال اچھے ڈاکٹرز کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہو، وہ اسکن کو سمجھتا ہو، جلد کے کتنے حصے ہیں، کتنی لیئرز ہیں، کہاں سے کون سی نرو گزر رہی ہے، کون سی وین گزر رہی ہے، کون سی آرٹری، ان سب چیزوں سے وہ واقف ہو۔ تو اس کی واقفیت کے بغیر ایک آدمی کام کچھ کرتا ہے لیکن اچانک اس نے کسی کے پاس بیٹھ کے حجامے کے کپ لگانے سیکھ لیے، حجامہ شروع کر دیا، یہ غلط ہے۔ اس طرح نقصان کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو گئی جو کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں ہے، لہٰذا وہ حجامہ نقصان اگر ہوا تو وہ اس وقت کچھ کام نہیں آ سکے گا وہ شخص۔ تو اس لیے کسی اچھے میڈیکل بیک گراؤنڈ رکھنے والے شخصیت سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم صاحب سے حجامہ کرایا جائے، اور وہ دعا اللہ کے نبی کی پڑھی جائے کہ جس میں آپ نے ہر اذیت ناک بیماری سے محفوظ رہنے کے لیے آپ نے کہا ہے، اور اس طرح سے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا ہے کہ اس کو اگر صبح صبح پڑھ لیا جائے تو یہ نجات دیتی ہے سر درد سے اور دیگر اذیت ناک بیماریوں سے۔ تو صبح سویرے اٹھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر خود پہ دم کر کے اٹھا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ راضی ہوں گے کہ صبح کا آغاز اس نے میری میڈیسن سے کیا ہے۔ اور صبح اٹھ کے اس کی دعا بھی پڑھ لی جائے صبح اٹھنے کی۔ اسی طرح جب بیت الخلاء انسان جاتا ہے تو اس کی دعا پڑھ کر جائے، دعا پڑھ کے واپس آئے۔ اب تک ہم صرف اسے دعا سمجھتے تھے، لیکن یورپ والوں نے ان ساری دعاؤں پہ تحقیق کر کے بتایا کہ ان الفاظ سے نکلنے والی انرجی وہاں موجود نقصان دہ چیز، بیکٹیریا، جراثیم وغیرہ سے، فنگس سے حیرت انگیز طور پہ ایک فیلڈ بن جاتی ہے، وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ تحقیق کیا ہے، درست ہے یا نہیں، ہماری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا ہے تو اس میں صرف فائدہ ہے۔ وہ فائدہ جو آفاق میں گم ہیں وہ تلاش کرتے رہیں، ہماری شان یہ ہے کہ آفاق ہم میں گم ہیں۔ تو ایک حدیث پر عمل کرنا صحت کی جانب، صحت کی دنیا میں رہنا ہے۔ احادیث کے برخلاف عمل کرنا صحت کی فیلڈ سے، صحت کی دنیا سے باہر آ کر امراض کی دنیا میں موجود رہنا ہے۔ اسی لیے اس کے فوائد بھی ہیں کہ جو شخص اپنا علاج طب نبوی سے کراتا ہے، تو ناظرین طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام، اس پروگرام کے ذریعے آپ کی تربیت بھی کی جاتی ہے، ساتھ ہی آپ کو معلومات دی جاتی ہیں آپ کے لا علاج امراض سے متعلق۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ناظر حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔